सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नज़ीर। पाकिस्तान में ना अहमदी महफूज है, ना ईसाई महफूज है, ना हिंदू महफूज हैं, और भी जो फ़िरक़ों के लोग हैं, जो मज़हब के लोग हैं, आए दिन उनको किसी न किसी तरह जुल्म का निशाना बनाया जाता है। रात फिर एक ख़तरनाक हमले की इत्तला मिली है। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे, वो बताएंगे कि क्या हुआ है जनाब, क्या हुआ रात को। जी, ये सांगला हिल के करीब एक नवाही गांव है, चक नंबर 45। वहां पर अहमदिया कम्युनिटी की एक इबादत गाह को मीनार और मेहराब जो है उन्होंने गिरा दिए हैं। पुलिस ने रात 1 बजे के करीब वहां पर पुलिस की नफरी और साथ जो लोकल उलमा थे उनके साथ वहां पर वो अहमदिया कम्युनिटी की जो इबादत गाह है वहां पर गए हैं। और वहां पर जाकर जो रिपोर्टरली हमें इतला मिली है, वहां पर उन्होंने सबसे पहले लाइट को बंद किया है, कैमरे वगैरह तोड़ दिए हैं, उनको साइड पे कर दिया। उसके बाद वहां पर उन्होंने जो मीनार और मेहराब है उनको गिरा दिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और मेहराब और मीनार जो गिराए हैं तो जो साथ साथ उनका जो नीचे मलबा गिरता रहा है, उसके बाद उन्होंने गाड़ियों वाले को बंदों को बुलाया था, वो सारा मलबा उन्होंने उठाया, उठा कर लेके है जो मेहराब उन्होंने तोड़ा था उसको तोड़ने के बाद उसके आगे उन्होंने वहां पर ईंटों की एक पतली सी दीवार खड़ी कर दी है। उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट कलर का पेंट भी कर दिया गया है। और ये वाकया को इसलिए बताने की उन्होंने कोशिश की है कि जैसे ये वाकया हुआ ही नहीं और ये सारे मामला जो है पहले के हो चुके हैं। तो ये जो मजहबी मुनाफरत अपना जो है अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में चल रही है, इसमें पिछले कोई 1 महीने से बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। और हमें जो है तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 1 या 2 वाकयात रिपोर्टरली मालूम हो रहे हैं जहाँ पर इनकी इस कम्युनिटी के साथ जो है वो ज्यादती और जुल्म किए जा रहे हैं। सर ये बताइए कि अब तो कोई दिन खाली नहीं जा रहा, तो पहले तो ये बड़े शहर थे, लाहौर थे, फिर और भी जगह से, गांव से भी इतला मिली, सांगला से भी मिली। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं कि अहमदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही। देखिए जी, गवर्नमेंट तो खुद साथ, जो पंजाब पुलिस है वो गवर्नमेंट ही के तो अदारा है, वो खुद साथ शामिल होकर तो वो लोग सारे बीच में मुलव्वस होते हैं। मौलवी जितने भी अफराद हैं वो जब दरखास्त देते हैं तो पुलिस उनको तावन करती है। हमारी ये जो कब्रिस्तान का मामला था थोड़े दिन पहले, तो ये जो जमात अहमदिया के अफराद हैं हमने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हम जब थाने जाते हो तो SHO या मुतलका एहलकार हमारी बात नहीं सुनते और हमें वो टाइम भी नहीं देते। तो इसी तरह उन्होंने एक और इंटरव्यू में BBC को भी उन्होंने बताया कि हम जब भी जाकर वहां पर अपनी फरियाद करते हैं, मुतलका DSP के पास जाते हैं तो हमें वो कह देते हैं जी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि वहां पर 5 से 7 उलमा जाके इकट्ठे होते हैं, दरखास्त देते हैं। तो पुलिस उनको रोकने की बजाय खुद उनके साथ जाती है और अपनी प्रोटेक्शन के अंदर जो तमाम मामला करती है। तो गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से बिल वास्ता या बिला वास्ता इस काम में मुलव्वस है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हर बात पता है कि ये कम्युनिटी के साथ क्या किया जा रहा है। वहां पे ईसाई कम्युनिटी है, उनके साथ जो मामला गुजरते हैं वो भी उनको पता है, हिंदू कम्युनिटी है उसका भी पता है, ये जो अहमदिया कम्युनिटी है इसका भी उनको पता है। तो गवर्नमेंट को हर चीज का पता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी तरीके से बैक टू डोर खामोशी के साथ इन उलमा का और ये जो लोग हैं इनके साथ तावन कर रही है। सर ये बताइए कि जिस तरह अभी हम अहमदिया जमात की बात कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। जिस तरह पिछले दिनों लाहौर में भी वाक़यात आए दिन पेश आए, लोगों को मसाजिद में बंद कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। तो कितना मुश्किल हो गया वहाँ पे रहना। जी, जो अहमदी कम्युनिटी के अफराद से हमारी बात होती है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी में और एक तकलीफ का इजहार करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि कहाँ से आकर हमें किस केस में, किस मामले में जो है इन्वॉल्व करके गिरफ्तार कर लिया जाए। नमाज पढ़ने की, हम अपनी जगह पर जाकर नमाज पढ़ते हैं तो हमें वहां से भी रोका जा रहा है, हमारी किताबों को बैन किया जा रहा है। हमें मुल्क में जो हमारे राइट्स होते हैं, कम से कम जो पाकिस्तान का कानून है वो ये बताता है कि जितनी भी अकलीतें हैं उनको तमाम को बराबर हकूक हासिल है। वही हकूक हिंदुओं को भी हासिल है, वही
وہی عیسائیوں کو بھی حاصل ہے، وہی سکھوں کو بھی حاصل ہے، وہی جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں ان کو بھی حاصل ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ باقی کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو احمدیہ کمیونٹی پاکستان میں رہ رہی ہے اس کے ساتھ اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ بظاہر اپنی پارلیمنٹ میں، اسٹیبلشمنٹ میں یا پریس کانفرنسز میں یہ بات ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک فرضی بات چیت کے طور پہ بات کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں کرتے کہ کیا ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کا فیڈ بیک بھی دیکھیں کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کو روکیں، ہم اس علماء کے کلام کے خلاف ان کو بٹھا کے ایک ٹیبل میں بات کریں کہ جو پاکستان کے بیسک رائٹس ہیں، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے، جو پولیس آئین یا یہ جو علماء کرام کی شرط کے اوپر یہ تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تو کم از کم اس کا تو سدباب ہونا چاہیے۔ اب ایک دن قبرستان کا قدمہ توڑا، پھر 2 دن کے بعد پھر آگے قبرستان کے قدمے توڑے، وہاں جا کے کسی قبرستان کے اوپر حملہ کر کے اس کو سیاہی بھیج دی گئی، پھر لاہور میں واقعات آ گئے، پھر لاہور میں دوسرا واقعہ ہو گیا، پھر FIR بھی ہو گئی۔ تو پولیس جو اپنا موقف دیتی ہے وہ تو سمپل ایک بات کہتی ہے کہ جی ہم مجبور ہے، یہ ان کو منع کیا تھا کہ یہ کتابیں یا چیزیں نہ رکھیں، ان کے پاس نکلا ہی ہم مجبور ہو گئے، ہم تو پورا تعاون کر رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اس وقت جو احمدیہ کمیونٹی کے افراد جو پاکستان میں ہیں وہ بہت زیادہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ سر میں نے یہ چیک کی، ایک ویڈیو اعلان شروع ہو جاتے ہیں کہ بھاگو وہاں چلو، وہاں پہ احمدیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے اور پولیس ان کی سائڈ لے رہی ہے، انتظامیہ ان کی سائڈ لے رہی ہے، تو یہ لوگ پھر اس طرف بغیر سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ یہاں پر ہوا ہے لاہور کے اندر، جو آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنگھ پورہ بھگوان پورہ کا علاقہ، تو وہاں پر جب پولیس وہاں پر موقع پر پہنچ گئی تھی تو وہاں پر اسی طرح ہوا ہے کہ قریب کی جو مساجد تھی اس کے اندر یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ وہاں پر ایک قادیانی کی عبادت گاہ ہے، تو جب ہم نے وہاں پر جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو پولیس ہمیں روک رہی ہے، تو اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ غیرت ایمانی کا اور عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فوری طور پہ وہاں پر پہنچے۔ لوگوں کے اندر یہ بات سب سے بڑی ہے کہ لوگ مذہبی طور پر 1 منٹ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے۔ آپ کو رپورٹرلی واقعہ یاد ہوگا کہ وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، وہ پرانتھا کمار جو تھے وہ سری لنکن جو تھے، تو حالانکہ ان کا وہ عمل نہیں تھا، تو لیکن انہوں نے اس کو فٹافٹ وہاں پہ توحید رسالت کی دی، تو ان کو مار کے ان کی لاش کو جلا کے تو ان کو لٹکا دیا گیا۔ تو پاکستان میں بدقسمتی کے اندر لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہ جو علماء ہیں، یہ جسے ہم ملاازم کہتے ہیں، یہ جو ممبروں پہ تقریر کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے دماغ میں ایک ہی بات ڈالی ہوئی ہے کہ ختم نبوت کا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے جان کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے باہر نکلنا ہے۔ ختم نبوت کا پروگرام ہو، آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے خدا کے نبی کو کیا منہ دکھانا ہے، آپ نے خدا کے رسول کے سامنے کس منہ سے جانا ہے، آپ اس کام کے لیے نکلے، آپ اپنے پیسوں کے ساتھ نکلے، آپ اپنی عمل کے ساتھ نکلے، آپ وہاں پر پہنچ کے اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دے۔ تو اسی باتوں کی وجہ سے اس قوم کا جو دماغ ہے، جو اس کی برین واشنگ کی گئی ہے، وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فوری طور پہ اعلانات بھی ہوتے ہیں، وہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ میگا فون پہ اعلان کرتے ہیں جی فوری پہنچو، حملہ ہو گیا، غیرت رسول پر حملہ ہو گیا۔ تو بہرحال پولیس جو ہے وہ جیسے جہاں تک ہو سکتا ہے پولیس بھی ایک حد تک پریشر کو برداشت کرتی ہے، لیکن جب پریشر ان کی ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر پولیس بھی مان لیتی ہے۔ اگر پولیس کو پیچھے سے فری ہینڈ دیا گیا ہو، گورنمنٹ آف پنجاب اس کو فری ہینڈ دے، IG پنجاب فری ہینڈ دے، یا اسٹیبلشمنٹ دے، یا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کو فری ہینڈ ہو کہ جو بات میرٹ کے اوپر کی جاتی ہے اگر وہ کی جائے تو پھر تو وہ مولویوں کے اوپر لاٹھی چارج بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ ٹیئر گیس پھینک سکتے ہیں، ان کو منتشر کر سکتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کو گرفتار کر سکتے ہیں، یہ بندے خود ہی چلے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج تک احمدیہ کمیونٹی کے نہ کسی افراد نے احتجاج کیا ہے، نہ پولیس میں کوئی رپورٹرلی بات کی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کسی سے کوئی خدشہ ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جاتے ہیں، تو لاہور کے اندر یا بڑے شہروں میں تو ان کی بات سنی جاتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو دوسرے گاؤں کے علاقے ہیں، ناروال، شیخوپورہ، یہ سانگلہ ہل، حافظ آباد، یہ فیصل آباد کے علاقے، یہ جو نواحی علاقے، یہاں پر تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، نہ قانونی طور پہ تحفظ دیا جاتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ، اور نہ ہی آئین پاکستان جو آئین لکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہے وہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ان کو نہیں مل رہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان میں جو آئین ہے، جو قوانین ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اس طرح توجہ نہیں دے رہی، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آئے دن جس طرح ابھی ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے
کہ ایک دن بھی سکون کا وہاں پہ گزر نہیں رہا، اور اس نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ آپ سب کے علم میں کہ جو قوانین پاکستان میں بنائے گئے تھے، جن کا آغاز 50 سال پہلے کیا گیا تھا، ظاہر ہے آہستہ 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 وہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، لوگ مذہب کو تو نہیں سمجھ سکے، نہ اسلام کو سمجھ سکے، جس طرح میں ہمیشہ پروگراموں میں بتاتا ہوں، نہ انسانیت کو سمجھ سکے، نہ اخلاقیات کو سمجھ سکے۔ لیکن یہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر کہیں پہ کوئی فتنہ فساد پھیلانا ہے تو وہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اپنے ہمارے ملک کی حالت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے، جب کوئی کتا کاٹ جائے تو ویکسین لگاتے ہیں، وہ بھی جعلی ہے۔ آج کی میرے پاس یہ اطلاع ہے، یہ حالت ہو چکی اس ملک کی۔ اور وہاں پہ آپ کس طرح جب جس ملک میں تعلیم، تربیت، سب چیزوں کا بیڑا غرق ہوا ہو، اور پھر سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، جی فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، لیکن علماء کا کیا فائدہ جب وہ اپنا جو اسلامی تعلیمات ہے لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے، جو حقیقی اسلام ہے اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو بڑے ہی افسوسناک واقعہ، کبھی کسی مسجد پہ، کبھی کسی قبرستان پہ زندہ بھی نہیں چھوڑ رہے، مردہ بھی جو ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی۔ ہمارے چینل کا مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی حق اور سچ کی آواز ہو وہ آپ تک پہنچ جائے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر مظلوم کی آواز آپ تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہے میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایران کے حملے میں جو نقصان ہوا اس کا تو آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ 22 کے قریب اسرائیلی مارے گئے ہیں، لبنان میں 8 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ اس کی تو خبر آپ سن رہے ہیں، لیکن جو لوگ فلسطینی ہیں بڑی تعداد میں بے گھر ہوئے، 50-60 ہزار فلسطینی جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار کے، ان کے بارے میں کسی کو افسوس ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ تو اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے، وہ لبنان کیا لینے گیا وہاں پہ؟ اگر ایران دہشت گرد ہے تو پھر اسرائیل جس طرح فلسطینیوں کے اوپر حملے کرتا ہے، جس طرح فلسطینیوں کو مارتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کل کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ انگلینڈ سے بھی یہ وزیر اعظم کا باقاعدہ بیان جاری ہوا ہے، امریکہ سے بھی ہوا ہے، ہر جگہ سے یہ بیانات جاری ہو رہے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کریں۔ اب دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اسرائیل بھی حملہ کر سکتا ہے، ایران بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اطلاع مل چکی ہے اسرائیل کو کہ ایران دوبارہ حملہ کرے گا، تو ان کا کہنا جناب اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ایران کے اوپر حملہ کریں۔ یہ جو جنگ ہے، بہت سے لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ان کے ذہن میں آتا ہے۔ انڈین میڈیا بھی کر رہی ہے، ہمارے پاکستانی بھی کر رہے ہیں، مگر جو موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑھنے جا رہی ہے اور یہ سٹاپ نہیں ہو رہی۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں ایک ملک، پہلے فلسطین فرض کرے، پھر لبنان، پھر اسی طرح دوسرے ممالک، ان کے اوپر اسرائیل کا پروگرام ہے کہ ہم اپنا کنٹرول حاصل کریں۔ اور ہماری جس طرح روس چاہتا ہے یوکرائن میں کہ جس طرح کی ہم گورنمنٹ چاہتے ہیں وہ یوکرائن میں بیٹھے، اسی طرح اسرائیل چاہتا ہے کہ ارد گرد کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ ہمارا کنٹرول ہو اور ہمارا سسٹم چلے، جس طرح ہم کہیں اسی طرح چلے، تاکہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس چیز کو مسلمان نہیں سمجھ پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے متعلق آپ سب کے علم نہیں ہے کہ تاریخ گواہ ہے
کہ ان میں کبھی اتفاق نہیں ہوا اور ہمیشہ غدار پیدا ہوتے رہے اور ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے۔ یہ جو ایران میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں یا لبنان میں اسرائیل کے حملے ہوتے اور وہاں پہ بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، یہ کون ان کو اطلاع دیتا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ ایران سے لوگ بتاتے ہیں نا کہ آپ یہاں پہ حملہ کریں، آپ وہاں پہ حملہ کریں۔ تو اپنی صفوں میں سب سے پہلے صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جب تک آپ اپنے جو ملک کے اندر غدار ہیں ان کو نہیں ختم کریں گے، آپ یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکیں، کیونکہ جو باہر والا ہوتا ہے اس کا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، مگر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ اور یہ زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمان ممالک کی فلسطین لوگوں کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ اب جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، فرض کرے سعودی عرب ہے، انہوں نے تو وہاں پہ نام لینا بھی منع کر دیا، اور جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل ہی کوئی نہیں۔ یہ حالت ہو چکی۔ لیکن جو مسلمان ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی سائڈ لے کے تو اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے، وہ بھی کسی غلط فہمی میں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے یہ ان کو کنٹرول کرے گا، پھر ان لوگوں کو ختم کر دے، پھر اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے گا۔ یہی سسٹم رہا ہے پاکستان میں بھی، اسی طرح کے حالات۔ جب تک یہ طاقتور لوگ بڑی طاقتوں کی بات مانتے ہیں، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، ان کو یاشی کے لیے ہر چیز ملتی ہے، لیکن جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ جناب اپنے سفیر بھی ساتھ ہی جہاز میں اڑا دیتے ہیں، دیکھی جائے۔ تو یہ حالت جس سے طرح آپ دیکھ رہے چل رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، سمجھدار لوگ بھی میں نے سنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں حالات جا رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہی یہ حالات جا رہے ہیں، اور مختلف بزرگوں کی پیشگوئیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ کل ہی میں ڈاکٹر اسرار کو بھی سن رہا تھا، اور بھی بڑے بڑے بزرگ ہستیاں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہاں سے ہی جنگ شروع ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا۔ امریکہ ہے، فرض کریں وہاں پہ الیکشن ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ کے یہ بیانات ہیں کہ ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، اور یہ نہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو دوسری آئے گی وہ بھی اسرائیل کی مدد ہی کرے گی، ایران کی مدد کوئی نہیں کرے گی۔ ایران کے اوپر عرصہ دراز سے پابندیاں، اس کے باوجود اس ملک نے بڑی ترقی کی، پاکستان سے 1000 گنا بہتر زندگی وہاں پہ لوگ گزارتے ہیں۔ وہاں کی زندگی اگر آپ کو گیا ہو یا رہتے ہو تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگ ایک اچھی زندگی گزارتے۔ میں خود بھی 85 میں وہاں پہ گیا تھا، اس وقت ایک بڑا زبردست ملک تھا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے ملک تو عرب تباہ کرتی ہو، یہ ایران رہ گیا، سعودی عرب رہ گیا، یہ ممالک ہیں 2-4 جو ہیں باقی رہ گئے، ان کی حالت بھی اسی طرح کرنی چاہتے جس طرح عراق ہے، مصر ہے، شام ہے۔ اب ان ملکوں نے کیا لڑنا ہے؟ یہ 3-4 ملک جن کے میں نے نام، یہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں۔ تو یہی ایک سیاسی سسٹم تھا جس کے تحت ان ملکوں کو پہلے ختم کیا گیا، اور پھر اسرائیل کے پاس طاقت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کے آس پاس کے لوگ کمزور ہو جائیں گے، آس پاس کے ممالک کمزور ہو جائیں گے، پھر جو مرضی کر دیں۔ فوری طور پہ یو این او کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ اب کیا فائدہ اس یو این او کا جس کے فیصلے کے مطابق آپ کسی سے عمل ہی نہیں کروا سکتے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے بران گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وزیر دفاع کے بھی ہوئے ہیں، مگر کون پکڑے گا ان کو؟ یہ دندناتے پھر رہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مدد نہیں کر رہا ایران کی، پاکستان کیا مدد کرے گا مجھے بتائیے؟ فقیر کس کی مدد کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ، فقیروں سے آپ جا کے کہ ہماری مدد کریں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو خود مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو صدقہ خیرات یا قرضے دیتے ہیں وہی تو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، تو کس طرح وہ پاکستان جناب مدد کر سکتا؟ ہاں، وہ کوئی 4-6 نغمے شغمے ان کو بھیج دیں گے کہ یہ آپ کے لیے ہم بھیج دیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے جی پاکستان یہ کرے گا وہ کرے گا، پاکستان کچھ نہیں کرے گا، بے فکر نہیں، آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے